अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। मेरा नाम शेख सुहेल अहमद है और मैं टीएमसी की सेकेंडरी उर्दू स्कूल नंबर 19 सावरकर नगर में दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। आज टीएमसी की इस वर्चुअल क्लास में आप तमाम तलबा का खैर मकदम है। जैसा कि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स हो चुके उर्दू, हिस्ट्री, जोग्राफी के, आज ये उर्दू का चौथा सबक है। ये पहला सबक है दरसी किताब का और चौथी ये अपने यूट्यूब की आ रही है। तो इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं कि ये किसके बारे में लिखा है और ये कौन सी सिनफ है। तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनकी इस पे लिखी हुई है। तो पहला सबक जो है ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लिखा है। इसके मुसन्निफ आपने देखा होगा तो मुसन्निफ नहीं लिखा है बल्कि वहाँ पर अदारा लिखा होगा। यानी कि ये जो सबक है, ये जो सिनफ है, इसे जो कुमार भारती किताब है, इन्होंने इस अदारे ने इसे तहरीर किया है और इसे निसाब में शामिल किया है। अब ये देखते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो इंतखाब किया गया तो उनके मुतालिक इसमें बात क्या की गई। असल में यह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी सवाने उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके कारनामों का जिक्र इसमें हमको देखना है कि कैसे उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, कैसे तकलीफ़ें झेली, कैसे परेशानियां उठाई और हक की तलाश में वो किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये एक सहाबा है, सहाबी है। अब आप लोगों को तो मालूम होगा कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी ईमान की हालत में हयात में देखा और ईमान की हालत में वो फौत हो गया, यानी इंतकाल हो गया। यानी ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में फौत हो गया, उसे सहाबा कहते हैं। तो ऐसे ही ये एक जो बयानिया नसरी सिनफ है जिसमें एक अदबी, सियासी या समाजी शख्स जो शोबे से वाबस्ता होता है उसकी ज़िंदगी के हालात, उसके कारनामों का जिक्र उसमें होता है। तो सवाने निगारी किसे कहते हैं? सवाने निगारी जिसमें किसी अदबी, सियासी या समाजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की ज़िंदगी के हालात और उसके रोज़ उसके कारनामों का जिक्र होता है, उसे हम सवाने उम्री कहते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवाने उम्री है। इसी के साथ साथ एक होती है सवाने उम्री और एक होती है आप बीती। दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है कि जो सवाने उम्री होती है उसमें किसी शख्स की, किसी मशहूर शख्स की हालात ज़िंदगी और उसके कारनामों का जिक्र होता है तो वो कोई उनके बारे में लिखता है। लेकिन जो आप बीती होती है उसमें वो शख्सियत अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में, अपने कारनामों का इसमें जिक्र करती है, उसे हम आप बीती या खुद नौश कहते हैं। तो ये सबक में हम देखेंगे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितनी तकलीफ़, कितनी सोहबतों से, कितनी परेशानियों से और मुश्किलों से इस्लाम को कबूल किया और उसे अपनाया है। चलिए आइए देखते हैं, सबक शुरू करते हैं। सबक का नाम आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पर। देखिए, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इदारे ने लिखा है। आइए देखते हैं। पहली बात, दुनिया में मबूस तमाम अंबिया कराम में जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फज़लियत हासिल है। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है मबूस करके। मबूस के मानी होते हैं भेजने के। समझ में आया? आपकी किताब में भी, दरसी किताब में भी ये लिखा हुआ है, मबूस करना यानी भेजा, भेजना, यानी अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा। दूसरा है कि अंबिया जो है ये नबी की जमा है। आइए आपको ये भी मैं लिख देता हूं यहां पर, वाहिद इसमें है अंबिया। आप देख रहे हैं अंबिया लिखिए वहां पर, इसकी जो वाहिद आएगी वो क्या आएगी? नबी। नबी की जमा अंबिया कराम। जिस तरह तमाम रूह ज़मीन पे जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा फजीलियत अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है।
اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر سارے عالم میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی امت پہ فضیلت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے ان کو۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے صحابہ، صحابہ کا جیسا میں نے آپ کو ابھی تعارف کرایا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، تو اس میں ہے صحابہ، صحابہ کے دیکھیے صحابہ، صحابی اس کی جمع ہے صحابہ، صحابی کی جمع صحابہ ہے، اور جو عظمت و رفعت حاصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میرے صحابہ کی کیا کرو، ان کی تقلید کرو، یعنی ان کی پیروی کرو، اور اپنی امت کو کیا تلقین کی ہے کہ آپ ان کی پیروی بھی کرو اور ان کی باتیں مانیں، ان کو یہ بات، ان کو تقلید کے معنی دیکھ لیتے ہیں، یعنی پیروی کرنا، اور دوسرا کیا ہے، تلقین کی ہے۔ تلقین کی ہے یعنی لوگوں کو کہا ہے کہ تم میرے کیا کرو، میرے صحابہ کی پیروی کرو، اور میری اپنی امت کو کہا ہے، تلقین کی ہے ان کو۔ صحابہ کرام آپ کے جان نثاروں میں تھے، جان نثار یعنی جان قربان کرنے والوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے۔ آپ لوگوں نے صحابہ کا ذکر سنا ہوگا کہ جب کبھی بھی کبھی جنگوں کا مسئلہ ہوتا، یا جنگ میں کبھی مال کی ضرورت ہوتی، یا تو اس میں صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے آتے تھے جنگ کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا، کسی صحابی کی مدد کرنی ہوتی، جب بھی وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے۔ تو جو صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے، تن من دھن سب کچھ تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صحبتیں برداشت کی۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کی۔ دیکھیے اس میں حضرت سلمان فارسی نے جو ایران سے نکلے اور مدینہ منورہ تک پہنچے، اور آپ نے ایمان اور آپ نے اسلام کو قبول کیا، تو آپ نے کیسی زندگی گزاری اور کیسے اسلام کو قبول کیا، کیا اس میں تکلیفیں پریشانی آئی، اس کا ذکر آگے ہمیں ملتا ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے، برگزیدہ یعنی برگزیدہ یعنی بڑے مرتبے والے، اور دوسرا ہے سرگردہ۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے، آپ کو اس میں وہ زیادہ کچھ سی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ سرگردہ یعنی پریشان، پریشان رہتے ہیں، یعنی جو حق کی تلاش میں تھے وہ ہمیشہ کیسے رہتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، ہمیشہ بڑے مرتبہ حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتے، یعنی ان کا دل ہمیشہ مچلتے رہتا کہ حق کیا ہے، اس کے لیے وہ پریشان رہتے۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے۔ استقامت کے معنی ہوتے ٹھہرنے کے لیے، یعنی مضبوطی سے ایک جگہ پہ قائم رہنا۔ تو وہ کیسے رہتے، مضبوطی سے استقامت پہ قائم رہتے ہیں۔ کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے ٹھہرنا، اور دوسرے جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ثابت قدم رہنا، ثابت قدم یعنی اس بات پر قائم رہنا۔ بات پر قائم رہنا۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے مصائب۔ مصائب جو ہے وہ کس کی، مصیبت کی جمع ہے۔ مصیبت کی جمع مصائب ہے، اور مانے نہیں ہوتے، مانے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔
چلیے یہ دیکھتے ہیں، ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے، یعنی کوئی بھی ان کے اندر کوئی مصائب یعنی مصیبتیں نہیں ہوتی اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن پاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، ان کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور وہ ان تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا، نہ مال و متاع کی فکر. عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے. یعنی جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مال و دولت، مال و متاع یعنی مال و دولت، عیش و آرام، کوئی عیش و آرام کی لذتوں میں ان کو دل نہیں للچاتا، نہ صحراؤں پہاڑوں میں وہ گھبراتے ہیں. جس میں خوف خدا ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے یہ مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ عیش و آرام کی پسند آتا ہے، اور نہ ہی وہ صحرا اور نہ پہاڑوں کی ویرانیوں سے گھبراتا ہے، بلکہ بے خوف رہتا ہے. اور اس میں دیکھیے اس میں دو لفظ آئے ہوئے ہیں، ایک ہے مال و متاع اور عیش و آرام. مال و متاع اور ایک ہے کون سا؟ عیش و آرام ہے. عیش و آرام، یہاں دیکھیے مال و متاع، یہاں پہ واو ہے. اب آپ کو تو معلوم ہوگا اسے کیا کہتے ہیں، واو عطف. دو لفظوں کو جوڑنے والے واو کو واو عطف کہتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں، مال و متاع، عیش و آرام. اس کو دو لفظوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ واو جوڑ رہا ہے. تو دونوں لفظوں کو جوڑنے والے واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو عطف کہتے ہیں. اس طرح کے سوالات آپ کو پرچے میں آتے ہیں، آپ لوگ اس کو ایزی سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت آسان ہے کہ آج ایک مارکس کے لیے آپ کو پوچھتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں دیکھ کر. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں. انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی. اب دیکھیے یہاں پہ تلاش حق لفظ آیا ہے، شین کے نیچے زیر دیا گیا ہے. یہ ایک فارسی کی اصطلاح ہے، اس کے زیر اضافت کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو پرچے میں آتا ہے تلاش کرنے کے لیے کہ بھائی زیر اضافت والے الفاظ تلاش کیجئے، تو آپ ایسا تلاش حق پہ لکھ سکتے ہیں وہاں پر. یہ بھی آپ کو ایک مارکس ملا دیتا ہے آسانی سے. چلیے دیکھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے. صحابہ کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی پچھلی گزشتہ جماعت میں، نہم جماعت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہیں عشر مبشرہ میں بھی ہے، وہ یعنی 10 عشر مبشرہ ہے جنہیں اللہ کے رسول نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو وہ 10 عشر مبشرہ میں سے ایک ہے. تو ایسے کئی صحاباؤں کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو خیر ہم آگے دیکھتے ہیں سبق میں. ایران دیکھیے، ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا. یہاں پہ پھر لفظ آیا ہے علم و ہنر، یہ بھی واو عطف ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانے چل رہا ہوں کہ سبق بھی ہوتا چلا جائے اور ساتھ آپ کو الفاظ معنی تو پیچھے لکھے ہوئی ہے، لیکن کچھ الفاظ معنی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ چلتے ہوئے. انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا. نصف النہار اس کے معنی ہوتے ہیں آدھا دن یا دوپہر کے. کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت، دیکھیے یہاں تہذیب و معاشرت سے لفظ آیا ہے واو عطف کے لیے، کہ چرچے عام ہونے لگے تھے. مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی. مجوسی جو آتش کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجنے والے کو کہتے ہیں مجوسی. زرتشتی مذہب جو پارسی لوگ، جو یہ مذہب ہے پارسیوں کا مذہب ہے، اسے کہتے ہیں زرتشتی مذہب. دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے. اور یہاں پہ دیکھیے ساسانی حکومت کسے کہتے ہیں. ساسانی حکومت جو ایران کے حکمراں تھے ان کی حکومت کو ساسانی حکومت کہتے ہیں. تو اس میں تغیرات کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی. تغیرات کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی کے. تغیرات کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی کے ہوتے ہیں. مجوسی کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا ابھی فی الحال کہ مجوسی کسے کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں مجوسی کہتے ہیں. زرتشتی مذہب یعنی پارسیوں کا مذہب. اور ساسانی جو ایرانی حکمران تھے انہیں ساسانی حاکم کہتے تھے. اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے
مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ اب ساسانی حکومت کے بارے میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکمراں کو ایک خط لکھ بھیجا تھا اسلام قبول کرنے کی غرض سے، تو اس نے وہ خط پھاڑ دیا تھا اور وہیں سے ان کی حکومتیں ختم ہونی شروع ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے حضرت سلمان کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا تھا، ہے نا؟ کیونکہ پہلے وہ کیا تھے؟ پہلے اسلام قبول کرنے پہلے سے وہ مجوسی خاندان میں تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزا خشان بن مرسلان، یہ ان کے والد کا نام ہے۔ یہ اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ یہ اصفہان ایک علاقے کا نام ہے اور وہ اس میں گاؤں کون سا تھا؟ جیان کے گاؤں میں بڑے مجوسی زمیندار۔ مجوسی میں نے آپ سے بتایا ابھی کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی۔ ترک وطن کرنا یعنی ایک ملک سے ایک وطن سے دوسرے وطن چلے جانا۔ ہرمز یہ مقام ہے جہاں پر وہ رہنے لگے بعد میں۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کہاں پیدا ہوئے؟ ہرمز میں پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا؟ ماہویہ تھا۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہرمز میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ دیکھیے کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے ایک مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو بھی مجوسیت کی تعلیم دی۔ اور انہوں نے اس قدر یعنی حضرت سلمان فارسی نے اس قدر تعلیم حاصل کی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا، یعنی ان کو گارڈ بنا دیا گیا آتش کدے کا، جہاں پر یہ جو مجوسی ہوتے تھے ان کا جس طرح سے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، عبادت خانہ ہوتا ہے، گرجا گھر ہوتے ہیں، مندریں ہوتی ہیں، اسی طرح مجوسیوں کی بھی ایک آتش کدہ ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک آگ لگا کے رکھتے ہیں ایک کنڈی میں کہ اسے وہ ان کا کہنا ہے کہ اسے بجھنے نہیں دیتے اور اسے ہمیشہ جلتا ہوا رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت سلمان فارسی کو وہاں پر اس کا داروغہ یعنی سیکورٹی گارڈ بنا کے رکھا گیا کہ بھئی آپ اس کو آگ کو بجھنے نہ دیں۔ مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے، یعنی ان کو اس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، مطمئن نہیں تھے بالکل اس سے۔ وہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ دیکھیے اس میں ایک پیراگراف یہ جو دیکھیں گے آپ، جو 3 لائن ہیں یہاں پر اس جملوں میں آپ دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی کے والدین نے کہا کے بارے میں کہ حضرت سلمان فارسی کے والدین کو کہا تھا کھیت میں جانے کے لیے کہا تھا، لیکن کیا ہو گیا کہ وہ کھیت میں جاتے جاتے ان کو ایک گرجا گھر نظر آیا، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ تو انہیں جب ایک گرجا گھر نظر آیا تو اس گرجا گھر میں چلے گئے۔ وہاں کی رسومات سے وہ بڑے متاثر ہوئے، ان کی عبادت کا طریقہ ان کو بہت متاثر کر گیا، وہاں کے پادریوں کا طریقہ کار۔ تو وہ اسی گرجا گھر میں کافی دیر تک وہ سیکھتے رہے، ان کے طور طریقے، ان کے رواج، ان کے رسم رواج، ان کی عبادتیں سیکھتے رہے۔ اور بہت دیر کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، تو وہ اپنے والد کو ساری رودات یعنی ساری بات پوری ذکر وہ سناتے ہیں، تو اس سے ان کے والد کیا ہوتے ہیں؟ برہم ہو جاتے ہیں۔ برہم ہونا یعنی ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، اور حضرت سلمان کے پیروں میں کیا کرتے ہیں؟ بیڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں بیڑیاں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو حضرت سلمان کے والد تھے یہ کیا تھے؟ ایک مجوسی تھے۔ تو کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا، اگر باپ مجوسی ہے اور بیٹا بھی وہ چاہے گا کہ مجوسی رہے اور وہ اپنی مذہب چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں نہ جائے۔ اس کے لیے وہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے پیروں میں انہوں نے کیا کیا؟ بیڑیاں ڈال دی تھی۔ ابھی یہاں پہ 2 لفظ ہے، رسومات اور عبادات۔ رسوم کی اگر آپ جمع دیکھیں، رسوم کی جمع کیا ہے؟ رسومات۔ رسوم کی جمع رسومات۔ دوسرا لفظ ہے عبادات۔
عبادات تو عبادت کی جمع عبادات ہے. یہ آپ لوگوں کو آتے ہیں اس میں الفاظ واحد جمع تلاش کیجیے یا اس طرح سے تو آپ لوگوں کو یہ آسانی ہو جائے گی. تو اس میں کیا ہو گیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو آپ کے والد نے کہاں بھیجا تھا؟ کھیت میں بھیجا. لیکن آپ کیا کرنے لگے؟ آپ چلے گئے گرجا گھر میں اور وہاں جا کر بہت دیر تک گرجا گھر کے اندر آپ ان کے رسم و رواج ان کی عبادت دیکھ کر متاثر ہوئے اور گھر آ کے جب آپ نے بات سنائی تو آپ کے والد نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. ٹھیک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی. اب یہ کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ جو ان کا جو مذہب تھا مجوسی مذہب جس کے ماننے والے تھے یہ انہیں پسند نہیں آیا تھا، پسند نہیں تھا، وہ اس سے مطمئن نہیں تھے بالکل بھی. تو وہ گرجا گھر میں گئے، وہاں کی رسومات عبادت دیکھ کے وہ بڑے متاثر ہوئے، اس لیے وہ وہاں سے راہ فرار کر لی انہوں نے اور وہ ملک شام چلے گئے پادریوں کے ساتھ اور باقی کی تعلیم وہ ان سے حاصل کرنے لگے. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا حضرت سلمان رضی اللہ دوسرے کے پاس چلے جاتے. یعنی جس طرح سے وہ ان کی عیسائیوں کی رسومات عبادت سے بہت متاثر ہو چکے تھے، اس لیے وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک کے بعد دیگر عیسائی جو مذاہب کے جو راہب تھے ان کے جو پادری جسے کہتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں امام ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیں مندر میں پنڈت ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں راہب ہوتے ہیں ان کے اور پادری ہوتے ہیں. تو وہ پادریوں سے ملتے اور ان سے ان کی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور جتنی ان کی مذہب کی معلومات حاصل کرتے وہ ان سے اتنے متاثر ہوتے جا رہے تھے. اس لیے وہ شام چلے گئے، پھر کسی پادری کا انتقال ہوتا تو پھر اور کسی پادری کے پاس وہ چلے جاتے. اسی طرح وہ حق تلاش حق میں یعنی ایک کے بعد دیگرے پادریوں کے پاس چلے جاتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ دوسرے کے پاس چلے جاتے. اسی طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا. یعنی انہوں نے یہ راہب جو ایک راہب جب دوسرے کو بتایا کرتا تھا کہ جب کسی کا کوئی پادری کا یا راہب کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سلمان فارسی ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی مجھے کوئی اور راہب یا پادری کا پتہ بتائیے کہ میں اس سے جا کے سیکھوں آپ کے دین کے بارے میں. تو انہوں نے پہلے ان کو اصفہان بھیجا، پھر شام گئے، پھر نینوا گئے، پھر اموریہ گئے. یعنی اتنا سینکڑوں میل کا سفر انہوں نے سفر طے کیا کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے متاثر ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اتنا سفر کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت. دیکھیے یہاں پہ تلاش حق شین کے زیر میں نے پہلے بھی بتایا یہ زیر اضافت والے لفظ ہے. خیر، بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب. اب دیکھیے جو اموریہ کا جو راہب تھا یعنی جو کیتھولک مذہب کا نصرانی تھا راہب جو ان کا پیشوا تھا، اس نے بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. یعنی کون؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ میں آئے گا تو وہ مبعوث ہوگا. تو وہ کہاں مبعوث ہوگا؟ کس نے بتایا؟ یہ راہب نے بتایا. کس کو بتایا؟ حضرت سلمان فارسی کو بتا رہا ہے یہ کہ ایک ابھی ایک نبی ہے وہ آنے والے ہیں. وہ کہاں آنے والے؟ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا. کہاں پر؟ کھجوروں والی یعنی عرب کی سرزمین پر آئے گے. اس کے ماننے والوں پر پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے. یعنی اس کے اطراف میں گرد میں جمع رہیں گے. اطراف یہ طرف کی جمع ہے. اطراف اب راہب نے بتایا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوگی، وہ کیسے ہوگے، ان کے بارے میں وہ بتاتا ہے حضرت سلمان فارسی کو کہ ان کے ماننے والے جو ہوگے وہ کیسے ہوگے. ان کے اطراف میں ہوگے یعنی پروانوں کی طرح، شمع پہ اس طرح پروانے منڈلاتے ہیں اسی طرح ان کے اطراف میں گرد میں جمع رہیں گے. تم اس کی ظاہر نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. یعنی وہ راہب ان کو کیا بتا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کو کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، کھجوروں والی زمین پر آئیں گے اور لوگ ان کو پروانوں کی مانند چاہیں گے. تو ان کی نشانیاں بتائی. تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا ہوگا کہ بھئی ان کی کیا نشانیاں ہیں، میں انہیں کیسے پہچانوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی نشانیاں اس طرح رہے گی. تو سنو اے سلمان سن، اس کی نشانیاں یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. یعنی جو نبی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے کا وقت ہے، جب آپ آنے والے ہیں وہاں پر، تو کیسے وہ کیا رہیں گے؟
ان کی پہلی نشانی کیا؟ وہ صدقہ نہیں لیں گے. دوسرا وہ ہدیہ قبول کریں گے. ہدیہ یعنی تحفہ. ہدیہ کے معنی ہوتے ہیں تحفے کے. ہدیہ یعنی تحفہ. تحفہ قبول کریں گے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ راہب نے کیا 3 نشانیاں بتائی حضرت سلمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. یعنی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں کیا ہوگی؟ مہر نبوت ہوگی. یہ 3 نشانیاں وہ راہب نے بتائی کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں، ان کو بھیجا جائے گا جن کی یہ 3 نشانیاں ہیں. حضرت سلمان فارسی اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. کیوں بے قرار رہنے لگے؟ کیونکہ وہ صحیح کیا دین ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، اس کی تلاش میں تھے وہ بالکل. تو پہلے تو وہ مجوسی تھے، پھر انہوں نے عیسائیوں کا ساتھ لیا، عیسائیوں کے ساتھ رہے، ان کے دین سے متاثر ہوئے، اور پھر ایک راہب نے انہیں بتایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی کچھ نشانیاں بتائی. آپ اسے یاد رکھیے گا بچوں، یہ سوال آتا ہے اکثر کر کے کہ راہب نے کیا نشانیاں بتائی تھی. تو یہ 3 نشانیاں بتائی کہ وہ کیا ہوگے؟ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے یعنی تحفہ قبول کریں گے، اور ان کے شانوں کے درمیان کیا ہوگا؟ مہر نبوت ہوگی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی بستی مدینہ ہے. اب اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. یعنی عربوں کا پہلے کیا تھا، قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے وغیرہ، تو وہاں ایک قافلہ عربوں کا آیا ہوا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے. دیکھیے مال و اسباب، آپ جب یہ لیکچر آپ سنیں گے تو میں بچوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ درسی کتاب لے کے رکھیں، اور وہاں پہ جہاں پہ اس طرح کے واو عطف والے الفاظ یا واحد جمع یا مشکل الفاظ ہیں جو وہاں پہ نشانات لگا لیں، کہ جب ایگزامس کی تیاری کرو تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ یاد رہے، کیونکہ پیراگراف آپ کے سامنے رہے گا اور آسانی سے آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں. خیر، مال و اسباب یہ بھی واو عطف ہے. اب وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں دیکھیے. وہ عربوں کے اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور وادی کورا پہنچتے ہیں. وادی کورا یہ مدینے کے قریب ایک وادی ہے، اس کا نام ہے وادی کورا. قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ عرب کے قافلے میں شامل ہو گئے، ان کو سارا اپنا مال و دولت دے دی، جو بھیڑ بکری جانور ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کو دے دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ میں دغا بازی کی اور ان کا سارا مال و اسباب لے لیا اور ان کو کیا کیا؟ یہودیوں کے ہاتھوں سے بیچ دیا. پہلے اسی طرح سے ایک غلام کوئی بھی کسی شخص کو پکڑ لیتا تھا تو اس کو غلام بناتا اور پھر اسے فروخت کر دیا کرتے تھے. پہلے اس طرح کی یہ باتیں ہوا کرتی تھی. خیر، اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. دیکھیے اللہ رب العزت ہے، اور جب جسے نوازنا چاہتا ہے یا جسے عزت اور بلندی اور مرتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. وہ حق کی تلاش میں تھے اور بالکل ایک دم ثابت قدم تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے. سچائی کی راہ پہ چل رہے تھے تو اس لیے ان کو کہاں سے کہاں، دیکھیے مجوسیت تھے، وہاں سے وہ شام آئے، شام سے پھر وہ الگ الگ نینوا اموریا یہ سب ہوتے ہوئے اب وہ عربیوں کے قافلے میں ملے، وہاں سے اب وہ عربوں کے ہاتھ سے یہودی کو بکے، پھر ایک یہودی نے پھر دوسرے یہودی کو ان کو فروخت کر دیا. یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہتا ہے. تو دیکھیے اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے. وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ کوبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے. نیچے اتر کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کری، یعنی نئے نئے طریقے اختیار کرنا شروع کیے، کوشش کرنے لگے ملنے کی، یہ تدبیریں کرنے لگے. کیوں تدبیریں کر رہے تھے؟ کیونکہ راہب نے انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک نبی آنے والے، کہاں؟ کھجوروں والی زمین پر آنے والے ہیں، اور ان کی نشانیاں بتائی تھی.
تو یہ ایک دم بے چین ہونے لگے کہ میں کیسے ان تک پہنچوں. تو نئی نئی تدبیریں لگانے لگے کہ میں وہاں جاؤں اور میں وہ 3 جو نشانیاں انہوں نے مجھے بتائی تھی راہب نے، وہ 3 نشانیاں میں کیسے جا کے دیکھوں. تو وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، تدبیر لگاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. خیر آگے دیکھتے ہیں. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے. انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہو گئی. دیکھیے بچوں، اس میں پہلے راہب نے کیا بتائے تھے نشانی؟ 3 نشانیاں بتائی تھی کہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسرا ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی کیا بتائی تھی کہ ان کے شانے کے درمیان میں یعنی کیا رہے گی، مہر نبوت ہوگی. تو یہ پہلی نشانی جو تھی، کیونکہ حضرت سلمان فارسی بڑے ہی جستجو تھی کہ کب میں ان سے ملاقات کروں آپ سے اور کب یہ نشانیاں کو میں چیک کروں، یعنی جانچوں کہ یہ سب نشانیاں صحیح ہے کیا. تو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی پہلے لے کے جاتے ہیں کھجوری اور صدقہ کہہ کے دیتے ہیں، تو آپ وسلم لیتے نہیں ہیں بلکہ صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو حضرت سلمان بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلی نشانی جو تھی وہ صحیح ثابت ہو گئی. اب یہ جستجو ہوتی ہے کہ دوسری نشانی کب میں جلد سے جلد دیکھ لوں. پھر ان کا موقع ملتا ہے. پھر دوسرے موقع پر وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. تناول فرمانا یعنی کھانا. تناول فرمانا کھانا. تناول فرمایا انہوں نے یعنی کھایا. اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کی اسی طرح دوسری نشانی بھی ان کی پوری ہوئی. اب 2 نشانیاں جب ان کی پوری ہو چکی تھی راہب کی بتائی ہوئی، تو حضرت سلمان کے اندر جستجو پیدا ہونے لگی کہ جلد سے جلد مجھے تیسری نشانی بھی معلوم ہو جائے اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یعنی میں ان کی اطاعت قبول کر لوں. اب وہ تیسری نشانی کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں. دیکھیے آگے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی کے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا. بیعت کرنا یعنی اطاعت قبول کرنا. بیعت کرنا یعنی اطاعت قبول کرنا. اطاعت قبول کرنا یعنی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی انہوں نے کہ آج سے میں آپ کا غلام بن گیا، میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں. یہاں پر دیکھیے یہ آپ کو سوال بھی ہے اس طرح کا کہ راہب نے انہیں کون سی 3 نشانیاں بتائی اور پھر وہ 3 نشانیاں کیسے مکمل ہوئی. تو اپنے الفاظوں میں لکھیے. اس طرح کا سوال آتا ہے آپ کو تو آپ اس کو برابر آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ راہب نے ان کو 3 نشانیاں بتائی اور 3 نشانیاں کس طریقے سے پوری ہوئی. اگر آپ یہ جواب لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 2 مارکس مل جائیں گے. خیر آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ. دیکھیے اہل مدینہ لام کے نیچے زیر ہے. اہل مدینہ یہ بھی جو لفظ ہے یہ کیا ہے، زیر اضافت والا ہے. اب اس میں بہت ساری ایسی ہے سابقے لاحقے بھی ہے، جیسے اہل لکھ دیا رہے گا تو سابقہ رہے گا یہ، اور مدینہ لگا دیے اہل مدینہ ہو جائے گا. اس طرح سے بہت سارے لفظ اس میں اور بھی ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کو سابقے لاحقے آنا چاہیے کہ یہ بھی اس سے آپ کو 1 مارکس آسانی سے مل جائے. ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے. سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے. مہاجرین کون تھے؟ یہ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے. کہاں پر؟ مدینہ میں. اور مدینہ کے لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ انصار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان رشتہ مواخاتہ قائم کر دیا.
رشتے مواخطہ کے معنی ہوتے ہیں بھائی چارگی کا، بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا آپ نے۔ آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں یہ پیچھے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں بورڈ کا استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اور رشتہ مواخطہ قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا، یعنی اخوت کے معنی ہوتے ہیں بھائی چارگی کے، ٹھیک ہے، یہ بھی درسی کتاب میں پیچھے آپ کے لکھا ہوا ہے۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت، اہل خانہ دیکھیے پھر یہ لفظ آ گیا یہاں پر زیر اضافت والا، سے غفلت۔ جب حضرت ابو درداء کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے، یہ حقوق حق کی جمع ہے۔ یہاں پر دیکھیے حقوق، واحد اور یہ جمع، حق اس کی جمع ہے، حقوق ہے۔ وہی بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے، رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ملا دیا، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تو عبادتوں کی کثرت۔ اب حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ نئے اسلام قبول کر چکے تھے، تو ان کی عبادتوں کی کثرت اتنی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے بیوی بچوں کو، یہ ان کے اہل خانہ ہے، ان سے وہ غفلت برت رہے تھے۔ تو حضرت ابو درداء نے انہیں فرمایا کہ جیسے تمہارے اوپر بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے، رات کے جاگنے کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اس کا بھی حقوق ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جہاں تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہاں پر بھی تمہیں اپنی بچوں کا بھی خیال رکھے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھے، ان سے تم غفلت نہیں برت سکتے، یعنی ان سے ان کے جو حقوق ہے اسے بھی تمہیں پورے ادا کرنے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کے ساتھ رات کو جاگنا بھی عبادت ہے، لیکن اتنا بھی نہ جاگے کہ تمہارے جسم کا جو حق ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اسے پورا ادا کریں، اگر اسے ہم آرام نہیں دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو اسلام بڑا اچھا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ میں اپنے اہل خانہ یعنی اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان سے بھی نظر انداز نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کا بھی خیال رکھے، اور اس بات کی انہوں نے تلقین دی۔ جاگنے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ رات کے جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ ابو درداء سے فرمایا کیا کہ حضرت سلمان کیا ہے؟ دین سے واقف ہے، یعنی تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، یعنی بڑے بخوبی جانتے ہیں وہ۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، یعنی وہ یہ بزرگی جو برتری انہیں کیسے حاصل ہوئی حضرت سلمان فارسی کو؟ کہ انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی، بڑی تکلیف پریشانی اٹھا کے انہوں نے یہ حق کی تلاش کی تھی۔ اس لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، دیکھیے کس نے ہاتھ رکھا؟ حضرت سلمان فارسی کے سر پر کون ہاتھ رکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور، اور کس کی مجلس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اگر دین سوریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں تک میں اس سبق کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب دوسرا پارٹ اس کا ہوگا کل کے روز انشاءاللہ پھر سے میری یہ ویڈیو بنے گی تو اس کے اندر اس کو میں مکمل کر لوں گا کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھ کر حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جنت سب کی جنت سلمان کی مشتاق ہوگی، یعنی ان کے لیے ہے مگر جنت سلمان کی مشتاق ہوگی۔ تو یہ بات آپ یہ پیراگراف کو اچھے سے پڑھیں، کیونکہ یہ پیراگراف اس میں پہلے بھی پوچھ چکا ہے ایگزامز کے اندر کہ کون سے مجلس میں تھے، کس نے کس سے کہا، تو یہاں پہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی سے کہا۔ خیر یہاں پہ اس کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔